औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे, ताकि जो मैसेज आज मैं अपने दोस्तों भाइयों तक पहुंचाने जा रहा हूं वो आसानी से पहुंचा सकूं। सूरह बकरा हमने स्टार्ट की थी सर पिछले वीकेंड से, तो आज उसका हम सेकंड पार्ट जो है उसकी एक ब्रीफ सी समरी प्रेजेंट करने जा रहा हूं मैं। तो पहले तो ये बताएं ना माजिद भाई कि बार बार अल्लाह ने जो है ना सूरह बकरा में कहा है ये बनी इसराइल हमने तुम्हें जो है ना वो सुपरियॉरिटी दी दूसरी कौमों के ऊपर। तो ये सुपरियॉरिटी जो है वो कौन कौन सी अल्लाह ने दी है बनी इसराइल को, जरा कोई रोशनी डाले ना आप। ये कौन सी नेमत है जो अल्लाह बार बार याद कराता है बनी इसराइल को। एग्जैक्टली मतलब सुभान अल्लाह, जैसे आपने पहले किया था कि ये बेसिकली वन ऑफ द फेवरेट कौम थी, ठीक है, तो जिसमें बहुत सारे नबी आए और इन्होंने जो जो कुछ मांगा मनो सलवा इनके ऊपर सारा भी उतरता था। इन्होंने फिर ये काम ये चाहिए तो वो चाहिए, तो वो भी अल्लाह ताला ने सारी नेमतें इनको दी, ठीक है। तो और इनको जो है ना वो ये भी कहा है कि इन्हें सरदार बनाया उस वक्त का, लेकिन इन्होंने नेवा नाफरमानियां की। बिल्कुल भाई भी आपका जवाब दुरुस्त है। तो देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जो है ना जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं वो बनी इसराइल से आए हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद सॉरी। तो वो जितने प्रॉफिट्स भी आए हैं वो बनी इसराइल से। बनी इसराइल जो है वो इसराइल की औलाद जो है या इसराइल की जो कौम है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है इसराइल, तो वो उनसे आए हैं माँ सिवाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बनी इस्माइल से हैं। बाकी इनको इनके ऊपर जो है वो कुरान इनके ऊपर जो है वो किताब नाजिल की गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत इनको दी गई और इनको अल्लाह ताला ने जो है ना वो लीडरशिप दी, मनोसलबा उतारा, कई तरह के इनके ऊपर जो है ना वो मोजज़े और नेमतें नाजिल की गई और इन्हें ग़ुलामी से अल्लाह ने आज़ादी दी। तो इस तरह की कई नेमतें हैं जिनका बेशुमार जगह पे बार बार अल्लाह ने उनको रियलाइज़ करवाया है। तो थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट की तरफ आपको याद कराते हैं पिछला रिकैप के सूरह बकरा के अंदर मेनली जो है वो बनी इसराइल को, यहूदियों को बार बार जो है वो मुखातिब किया गया है। और उसी मुनासबत से आज की प्रेजेंटेशन में जो हमारे दो मेन टॉपिक्स हैं वो एक तो ये है कि यहूद व नसारा जो हैं, यहूदी और जो ईसाई हैं, उनका माइंडसेट क्या है और उसका सलूशन क्या अल्लाह ने बताया है सूरह बकरा के अंदर। और दूसरा हमारा मेन सब्जेक्ट किबला के हवाले से होगा। तो आइए हम आगे चलते हैं जी। तो ये बताएं सर अपना माइक अनम्यूट करके कि जो यहूदी हैं उनकी जो मुसलमानों के साथ जो मुखालफत है उसकी मेन जो बेस लाइन जो रीजन है वो क्या है। क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बनी इसराइल में से लास्ट प्रॉफिट हों या प्रॉफिट नेक्स्ट प्रॉफिट हों, तो ये बनी इस्माइल में से आ गया। तो इस चक्कर के अंदर जो है ना उन्होंने सारी तारीख भी मस्त किया है कि जब कुर्बानी जो थी वो हजरत इस्माइल की नहीं बल्कि हजरत इसराइल यानी जो थी इसहाक की। इसहाक की थी। जी बिल्कुल, ये माजिद भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी का रेफरेंस जो है वो आयत नंबर 90 to 91 में अल्लाह ताला ने बताया है कि वो इसको कबूल करने से सिर्फ इस जिद की बिना पर इनकार कर रहे हैं, यानी कि इस्लाम को या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को, कि अल्लाह ने अपने फजल से अपने जिस बंदे को खुद चाहा नवाज दिया, लिहाजा अब ये गजब बालाए गजब के मुस्तहिक हो गए हैं और ऐसे काफरों के लिए सख्त जिल्लत आमेज सजा। यानी कि उन्हें ये चीज कबूल ही नहीं हो रही थी कि बनी इस इस्माइल के अंदर से जो है ना आखिरी प्रॉफिट कहाँ से आ गए हैं। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ, तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ उस चीज पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी कि नस्ल इसराइल में से, बनी इसराइल में से उतरी है। उस दायरे के बाहर जो कुछ आया है उसे मानने से वो इनकार करते हैं, हालांकि वो हक है और उस तालीम की तस्दीक व तायीद कर रहा है जो इनसे पहले उनके पास पहले से मौजूद है। तो उनकी जो जिद है या उनकी जो दुश्मनी है इस्लाम के साथ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ,
اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا، یہ جو سائیکالوجی ہے ان کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایکسپلین کر دیا ہے آیات نمبر 90 سے 91 کے اندر۔ اب یہ بتائیں جی کہ اگر آپ نے یہودیوں یا عیسائیوں کو ہیپی کرنا ہو تو کیسے ہیپی کر سکتے ہیں آپ؟ کیوں جی؟ مائک انمیوٹ کر کے بتائیں کہ ان کو ہیپی کرنا ہو تو کیا کریں گے کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں آپ سے؟ انہیں کہیں گے کہ وہ ایک اور پرافٹ آنا جو بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ نہیں جی، یہ بات نہیں ہے۔ ان کی جو سائیکالوجی ہے وہ اللہ نے بڑی ڈیٹیل سے بتائی ہے 3-4 جگہ پہ اس صورت کے اندر۔ تو آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ مطلب آپ نے اگر ان کو ہیپی کرنا ہے نا تو یہودی بن جائیں، یہودی ہیپی ہو جائیں گے، یا عیسائی بن جائیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو، کل ہاتھو برہانکم، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ بھائی اگر آپ لوگوں کی یہ دلیل ہے کہ بھئی یہودی ہوں گے تو پھر ہم جنت میں جائیں گے، تو تمہارے پاس اس چیز کی کیا دلیل ہے؟ تو ان کا جو بیسک سائیکالوجی ہے نا، جو مائنڈ سیٹ ہے یہود و نصارہ کا، اگر آپ نے ان کو ہیپی کرنا ہے تو پھر ان کا ریلیجن آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ پھر اسی بات کو رپیٹ کیا گیا جی کہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ پھر اسی چیز کو رپیٹ کیا آیت نمبر 135 میں کہ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ۔ تو یہ بیسیکلی یہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا، جو ان کی سائیکالوجی ہے، اس کو اللہ نے ایکسپلین کی ہے۔ اور ان 3 جو آیات جو ریفرنسز ہیں، اس میں ایک اور چیز بھی ہمیں جو ہے نا امپلیکیشن ملتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ ریلیجس ڈسکشن میں جائیں تو آپ انہیں کہیں بھی اپنا پروف تم شو کرو، اپنی جو تمہارے ریلیجن کی کتابیں ہیں یا ہمارے ریلیجن کی کتابیں ہیں، انہیں کہ کل ہاتھ برہانکم۔ یہ جاہلوں والے جو ہے نا وہ ضد بازی نہ کریں، انہیں کہیں بھی اپنا ریفرنسز لے کے آؤ، ہمیں بتاؤ کہ یہ پروف کیا ہے تمہاری بات کا۔ اور سلوشن، یہ لاسٹ جو ریفرنس ہے اس کے اندر اللہ نے سلوشن اس کا بتا دیا ہے کہ ان لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے سلوشن یہی ہے کہ انہیں کہو اچھا چلو ایسا کرو، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن پہ آتے ہیں، تم لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن پر آ جاؤ۔ تو یہ آیت نمبر 124 کے اندر جو ہے جو آیت نمبر یہ ہے نا جی 135، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ انہیں کہنا ہے کہ نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو ہے نا ان کے ریلیجن پر آپ آ جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے نا جی اس صورت کے اندر خاص طور پہ یہودیوں کو بار بار ریئلائز کروایا گیا ہے کہ بھئی تم لوگ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ نہیں ایمان لا رہے یا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی نا، تو تم اس کامن گراؤنڈز کے اوپر آ جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن پر آ جاؤ، جن پہ تم لوگ ایمان لاتے ہو، جن کو تم اپنا نبی مانتے ہو، ان کی جو تعلیمات ہیں اس پہ آ جاؤ۔ تو ان کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کے حوالے سے بھی باتیں کی گئی ہیں اس صورت کے اندر۔ اور ایک یہ ریفرنس ان کو یاد کرایا گیا ہے جی کہ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا۔ تو بتائیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موٹی موٹی کون سی آزمائشیں تھیں جن پر وہ پورے اتر گئے؟ مائک ان میوٹ کر کے بتائیں۔ ایک تو آگ میں ڈالے گئے تھے، جی بالکل۔ دوسرا ان کے اوپر آزمائشیں خیر ختم تو کبھی بھی نہیں ہوئی، ان کو اپنے والد کے ساتھ کنفرنٹیشن کرنی پڑی، بالکل ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، جی ان کو مصر کے دربار میں بادشاہ جو ہے اس کے ساتھ جو وہاں پہ سلوک ہوا وہ کرنا پڑا، بالکل انہیں بچے کو بیوی کو کعبے کی تعمیر سے پہلے جی صفا اور مروہ کے بیچ میں چھوڑنا پڑا۔ بالکل ان بالکل کی بہت آزمائشیں، بہت زیادہ۔
کوئی ایک وقت پہ جو ہے نا ان کی کسی آزمائش سے وہ فارغ ہی نہیں ہوئے، آخر میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہونا پڑا۔ بالکل تو بالکل یہ ایک ایک آزمائش جو ہے وہ بہت ہی جان لیوا اور بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز ایک پہ لگانے والی تھی، انہوں نے ہر چیز اپنی جو ہے وہ اپنے اللہ کے سپرد کر دی۔ بالکل جو میں نے موٹی موٹی ہائی لائٹس، ویسے تو ان کی آزمائشوں کی بے شمار ہیں، لیکن جو موٹی موٹی ہائی لائٹس میں نے ادھر بنائی تھیں وہ عمار بھائی نے ساری کی ساری جو ہے نا وہ ریوائز کر دی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ون مین ان نیشن کا جو ہے نا وہ خطاب دیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے واشکاف الفاظ میں کہا کہ ابراہیم ایک اکیلا جو ہے نا وہ ایک امت تھا میرے لیے۔ تو ان کا مقام آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ باقی امتیں ساری کی ساری ایک جگہ پہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ایک طرف ہے اللہ کے نزدیک، اتنا بڑا ان کو مقام دیا ہے۔ تو اب یہ وہی سلوشن کی طرف ہے جی، وہی بات چل رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیشوا بنایا۔ اور یہ یہودیوں کو یہاں پہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ وہ جس طرح تم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو، ان کی پریچنگز پر، ان کی ٹیچنگز پر ایمان لے کے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے کہ میری اولاد میں جو بھی لوگ آئیں گے کیا وہ بھی سب کے امام بنیں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ وعدہ ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جو ظالم لوگ ہوں گے، جو مجھ پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے، جو شرک کریں گے، وہ اس سے ایکسکلوڈڈ ہیں۔ تو یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے حوالے سے بڑا اس کو ریٹریٹ کیا گیا ہے۔ یہ سلوشن بتایا جا رہا ہے جی کہ یہودیوں سے ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے اور ان کو ہم نے کیسے کس کامن گراؤنڈز پہ لے کے آنا ہے۔ تو آیت نمبر 127 to 133 کے اندر پھر اس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری عبادت کرنے والی ہو اور تجھ پر ایمان لانے والی ہو، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ تو یہ عرب قوم کے اندر سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں تو عرب کے اندر بنا رہے ہیں، تو حضرت وہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ انہی عربوں کی قوم کے اندر سے ایک رسول اٹھائیں جو ان کو قرآن کی تعلیم دے۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک اس کی امپلیکیشن یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم کے اندر سے اٹھایا گیا۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے؟ تو اب یہ یہودیوں کو بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جو نبی بنی اسماعیل سے آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آیا ہے، اس سے تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، جب یعنی کہ میری تابع فرمانی کر، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا اب یہ یعقوب علیہ السلام کا بھی ریفرنس یہاں پہ دیا جا رہا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا
ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں، یعنی کہ اسی پر ایمان لے کے آئیں گے۔ تو یہ یہودیوں کو ایک ہم لوگوں کے لیے بھی گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے پریچنگ کرنی ہے، ان کو دعوت دینی ہے، تو ان کامن گراؤنڈز پہ اس طرف لے کے آنا ہے۔ اور یہودیوں کو یہاں پہ ڈائریکٹلی بھی مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا کامن گراؤنڈز پہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ریلیجن ہے اس پہ آ جائیں۔ تو یہ ہمارا ایک ون مین ٹاپک جو ہے مکمل ہو گیا۔ قبلہ کے حوالے سے دوسرا ہمارا جو مین سبجیکٹ ہے، کچھ ریفرنسز ہیں، اس پہ چلتے ہیں جی، کہ 2 ہجری کے اندر پہلے آپ کو پتا ہے کہ قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، اس کو 2 ہجری کے اندر تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ آیت نمبر 144 کے اندر، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو یہ یہودی بار بار جو ہیں مسلمانوں کو تانے بھی دیتے تھے کہ بھائی تم لوگ کہتے ہو کہ تمہارا نبی بنی اسماعیل کی طرف سے ہے، پھر تم لوگ اس قبلے کو کیوں فالو کرتے ہو جو ہمارا قبلہ ہے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، آپ کو پتا ہے کہ بیت المقدس ان کے زمانے میں جو ہے ہیکل سلیمانی کے نام سے جو ہے یہ بنایا گیا، اور یہ یہودیوں کا قبلہ تھا، مسلمان بھی انیشلی اسی کو فالو کرتے تھے۔ تو پھر 2 ہجری میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار دعاؤں کے نتیجے میں اس کو چینج کر کے مسجد حرام کو جو ہے وہ قبلہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اور یہ ظہر کی نماز کی میرا خیال ہے 2 یا 3 رکعت تھی جو پڑھی جا رہی تھی، اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امامت کرا رہے تھے جب یہ والے احکامات نازل ہوئے تھے۔ کچھ کتابوں میں عصر کی اذان کہا گیا ہے، کچھ میں ظہر کی نماز کہا گیا ہے، بٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر۔ پھر آیت نمبر 149 to 50 میں پھر دوبارہ اس چیز کو ریٹریٹ کیا گیا ہے کہ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہیں گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ اب قبلہ جو ہے، یہ جو ڈائریکشن ہے نماز کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک یونٹی کے لیے ہے، اس سے کوئی خاص اللہ کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب، یعنی کہ یہ بیسیکلی ایک یونٹی کے لیے، احکام کو فالو کرنے کے لیے ایک سمبولک اللہ نے ایک چیز جو ہے نا وہ بنائی ہے۔ ادروائز اللہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق مغرب شمال جنوب سارا کچھ جو ہے نا، ساری کائنات میری ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے۔ ایک تو امت وسط کا جو ہے یہ محاورتاً مشورہ اس کا مطلب ہے، لیکن میری ریسرچ کے مطابق، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ زمین کا ویسے بھی سینٹر ڈکلیئر کیا جاتا ہے، گریوٹی کے حساب سے بھی اور ویسے بھی۔ تو ایک میرا خیال ہے اس کا یہ میننگ بھی نکلتا ہے، جس کو کہ یہ پرانے مفسرین نے کوئی اتنا خاص اس پہ توجہ نہیں دی، کیونکہ یہ ریسرچیں جو ہیں وہ بہت ریسنٹ ہیں۔ تو اللہ یہ قبلے کے حوالے سے پھر اس چیز کو اللہ نے بتایا ہے جی کہ پس اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس طرح بھی کوئی رخ کر لے، لیکن اصل چیز کیا ہے، سپیریورٹی کیا ہے کہ پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، کہ جس کے اعمال زیادہ اچھے ہوں گے نا وہ سپیریئر ہے، اور جہاں بھی آپ ہوں گے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو مین چیز جو ہے نا، یہ اس چیز میں چونکہ وہ یہودی کہتے تھے جی ہمارا قبلہ یہ ہے اور تمہارا وہ ہے، تو ہم اس وجہ سے سپیریئر ہیں، ہمارا پرانا ہے تمہارا نیا ہے، تم نے چینج کر لیا ہے۔ تو اللہ نے سچویشنلی بھی یہاں پر یہ ایک میسج دیا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو نیک ہوگا، جو اچھائیوں میں تقوی میں جو ہے نا آگے بڑھے گا، اس کا مقام بلند ہوگا۔ اور اس کا ایک یونیورسل میننگ بھی ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ ہمیں زیادہ فوکس اپنے اعمال کے اوپر کرنا چاہیے،
وہ مین جو ہے نا پوائنٹ آف سپیریورٹی ہے ہم سب لوگوں کے لیے. تو یہ مین ٹاپکس میری پریزنٹیشن کے کور ہو گئے. اب چھوٹے چھوٹے 2-3 ٹاپکس ہیں, ہم ان کو کور کر لیتے ہیں. انہی جو آج ہم رکوع نمبر 11 سے 18 جن کو ہم کور کر رہے ہیں. تو مسجد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہے, یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی. کوئی بھی مسجد ہو تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں, اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم. تو ایک اس کا سچویشنل میننگ ہے, کیونکہ کفار نے خانہ کعبہ کے اندر مسلمانوں کی جو انٹری تھی, وہاں پہ جو حج تھا اس پہ پابندی لگا دی تھی. لیکن دوسرا یونیورسل میننگ جو ہے وہ ہم سب لوگوں کے لیے ہے کہ مسجدوں کے اندر آپ پتہ ہے لوگ ہر قسم کی فرقہ وارانہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, دوسرے فرقے کے لوگوں کو اندر آنے نہیں دیتے, دوسرے جو ہے ریلیجن کے لوگ ہیں ان کو نہیں آنے دیتے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے کوئی کسی کو, یہ یونیورسل ایک میسج ہے, وہ روک نہیں سکتا, کیونکہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے, وہ کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے. باقی سر جادو, تعویذ, گنڈے, اس حوالے سے دوبارہ بات کی گئی ہے جی کہ جو جادو ہے نا جی یہ شیاطین کے کام ہے. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. جادو کرنا, جادوگری کی تعلیم دینا, یہ کفر کا کام ہے, شیطانی کام اللہ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے آیت نمبر 102 میں. تو شیطان کی جو بیسٹ اچیومنٹ ہے یا جو چیز اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے یہ شیطانی کاموں میں, وہ کیا ہے جی آپ کے خیال میں؟ کو مائک انمیوٹ کر کے بتایا جی, کس چیز کو وہ سب سے زیادہ انجوائے کرتا ہے, پسند کرتا ہے؟ میاں بیوی کی اندر میاں بیوی. ہاں جی بالکل, عمار بھائی کا جواب بالکل درست ہے جی. یہ میاں بیوی کی جو لڑائی ہے نا جی آیت نمبر 102 میں, کہ یہ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں, اور یہ شیطان کا جو ہے نا فیورٹ بزنس ہے جی. ظاہر تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے, مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہ تھی بلکہ نقصان دہ تھی, اور انہیں خوب معلوم تھا. یہ جادو اور ٹونے اور تعویذ کر کے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. یہ بڑا وہاں پہ چونکہ میجک اور اس چیز کا بڑا جو ہے نا وہ سکھایا جاتا تھا کام اس زمانے میں, اور آپ کو پتہ ہے آج بھی چل رہا ہے. تو ایک اس کا وہی سچویشنل میننگ ہے, اور دوسرا یونیورسلی بھی آج کل آپ کو پتہ ہے جو میاں بیوی کے اندر جو جدائیاں ڈال کے لڑائیاں کرائی جاتی ہیں تعویذ گنڈے جادو کر کے, اس کی یہاں پہ سخت مذمت کی گئی ہے. اچھا, کچھ آیتیں, کچھ شریعت کے کچھ احکامات اللہ نے کینسل کر دی ہیں, چینج کر دی ہیں, وہ ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن اس پہ کفار یا جو مشرک ہیں یہ بار بار سوال کرتے تھے. تو وہ اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں, یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تو ایک اس کا سچویشنل میننگ ہو گیا جیسے کہ میں نے ایکسپلین کیا ہے, اور ایک یونیورسلی بھی ہم سب لوگوں کے لیے ریمائنڈر ہے کہ کچھ احکامات ہیں جو شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی ہے یا چینج کر دی ہیں, وہ اللہ نے اپنی مرضی سے کی ہیں, کیونکہ گریجول جو ہے نا وہ قوموں کی تشکیل دی گئی ہے, شریعت کو بھی گریجولی نازل کیا گیا. تو اینی ون آف اس جو ہے نا جی وہ ہم میں سے لیڈر بن سکتا ہے, اور یہ والی آیت پیچھے بھی کوٹ ہو چکی ہے. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ہے نا کسی کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے جو نیک ہوگا, تقوی اختیار کرے گا اور اللہ پر ایمان لے کے آئے گا, لیکن جو ظالم ہوگا وہ جو ہے وہ نہیں بنے گا امام. اچھا جی, جو لوگ ایمان نہیں لے کے آتے, اللہ پر یقین نہیں رکھتے, کیا اللہ ان کو رزق نہیں دیتا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا تو بس ہی نہ ہوتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آیت نمبر 126 کے اندر اللہ نے کہا ہے جی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے, میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے, اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا, اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دے دوں گا, مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا, وہ بدترین. ٹھیک ہے, یعنی کہ
جو اللہ پر نہیں بھی ایمان لے کے آتا، اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں میں اسے زندگی کا سامان اس کو بھی دے دوں گا۔ چلے جی، یہ ہمارا آج کا ڈیزرٹ ہے، سویٹ ڈش ہے، اور میرے خیال کے مطابق قرآن پاک کی سب سے مزیدار آیت ہے۔ سناؤں آپ کو کہ نہ سناؤں؟ کیوں جی؟ بلکہ چکھائیں بھی۔ چلے جی، میں آپ کو لے کے آتا ہوں جی۔ یہ ہے جی آیت نمبر 152۔ اس کو آپ نے اکثر سنا ہوگا، جمعے کی خطبات میں پڑھی جاتی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ یہ سب سے مزیدار آیت ہے جی قرآن پاک کی، کہ تم مجھے یاد رکھو، اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو کفران نعمت۔ تو اللہ کو اگر آپ یاد کر رہے ہیں نا، تو اس سے بڑے اعزاز کی بات ہمارے لیے یا کسی کے لیے نہیں ہو سکتی کہ رب بھی آپ کو بیٹھا ہوا یاد کر رہا ہے۔ اللہ آپ کو جو ہے نا، وہ اللہ بھی آپ کو یاد کیے ہوئے ہے۔ تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے، یہ جب بھی جمعے کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، کہ یہ سب سے مزیدار ایک ایسی سکون والی آیت ہے نا، کہ بندے کے کلیجے کے اندر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ کوئی کسی بھی قسم کی مشکلات تکلیفوں میں ہو، وہ اس چیز کا صرف اگر ریئلائزیشن کر لے کہ اس نے رب کو یاد کیا اور رب بھی اس کو یاد کر رہا ہے، وہ اس کو سکون ہی سکون مل جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹیک ہوم میسیجز جو ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ دوسروں کو دعوت دینی ہے تو انہیں کامن گراؤنڈز کے اوپر لے کے آئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کی طرف لے کے آئیں۔ جتنے بھی اہل کتاب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری جو مزے کی بات میں نے ابھی آپ کو ڈیزرٹ پیش کی ہے، وہ یہی ہے جی کہ اگر آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو یاد کیے ہوئے ہے۔ تو جو میری کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کے لیے آپ سے اور اللہ کی ذات سے معافی چاہتا ہوں جی۔ کوئی آپ کے کویسچنز ہیں، کمنٹس ہیں، کوئی ڈسکشنز ہیں تو مائک انمیوٹ کر لیں جی، میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزاک آپ کو اس اللہ کی خیر ڈاکٹر جزا صاحب۔ دے، بہت اچھا ہے۔ آج جو آپ نے میٹھی مزے کی بات بتائی ہے، اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ I'm glad جی آپ نے اس کو پسند کیا ہے۔ تو چلیں، اگر کوئی کویسچنز نہیں ہے